अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ यौम विलादत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर जब सरकारी ख़र्चे से तक़रीब का अहतमाम करते हुए इमरान ख़ान साहब अखलाकियात का दर्स दे रहे थे कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, और वो मुबल्लिग़ इस्लाम बने हुए थे, तो उस वक़्त उनके कारिंदा ख़ास शहबाज़ गिल की क़ियादत में उनके सोशल मीडिया के ट्रोल्स और बाकी कारिंदे वो हमारी बहन आसमा शिराज़ी साहबा की किरदार कुशी में, बहतान तराशी में और उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी में मगन थे। यानी एक तरफ ये कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ ये कुछ हो रहा था। आसमा शिराज़ी साहबा को गुज़िश्ता 2-3 दिन से निशाना ख़ुसूसी तौर पर बनाया गया है। कल से फिर शाहज़ेब खानज़ादा की ट्रोलिंग भी शुरू हुई है। इससे पहले गरीदा फ़ारूकी साहबा के साथ यही कुछ किया गया, नसीम ज़हरा साहबा के साथ यही कुछ किया गया। उससे पहले मर्द जर्नलिस्टों तलत हुसैन साहब और नुसरत जावेद साहब और इसी तरह हुकूमत के बाकी जो नक़ाद लोग हैं उनकी किरदार कुशी का ये सिलसिला PTI और उसकी हुकूमत की तरफ से होता रहा। लेकिन मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर इन सब के मुकाबले में मैं बहुत मामूली और छोटा जर्नलिस्ट और मामूली इंसान हूँ, लेकिन ये मामला सबसे ज़्यादा मैंने भुगता है और सबसे पहले मेरे ख़िलाफ़ ये सब कुछ इमरान ख़ान साहब की हिदायत पे PTI ने शुरू किया था। इस फहरिस्त में तो कोई चंद महीने पहले शामिल हो गया, कोई चंद साल पहले शामिल हो गया, लेकिन मैं PTI की तरफ से इन सब कुछ का सामना कर रहा हूँ 2010 से। और अब मुझे इतनी आदत पड़ी हुई है कि मुझे कोई परवाह ही नहीं होती, मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती। मैं अक्सर इन चीज़ों को पढ़ता ही नहीं है, कोई तवज्जो ही नहीं देता, क्योंकि मैं इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात वो अल्लाह की है। तो पहले तो इस तरह के काम करने वालों को ये बात जहन में रखना चाहिए कि आसमा शिराज़ी, गरीदा फ़ारूकी, नुसरत जावेद और सलीम साफ़ी किसी और की किस्मत में अल्लाह ने जो कुछ लिखा है वो इन चीज़ों से उनका रास्ता न रोक सकते हैं और न उनको अपनी मंजिल से हटा सकते हैं या अपनी टारगेट से हटा सकते हैं। सवाल ये है कि अपने मौजू पे मैंने कभी इस तरह नहीं किया, लेकिन आज क्यों मैंने इसको मौजूई बहस बनाया है, उसकी एक वजह तो ये है कि हमारी सोसाइटी में उस शख्स को या उस मर्द को इंतहाई बेगैरत समझा जाता है जो कि ख़वातीन को अटैक करता है या कि ख़वातीन से उलझने की कोशिश करता है। अब इसका क़तन ये मतलब नहीं है कि आसमा शिराज़ी या गरीदा फ़ारूकी या बाकी हमारी ख़वातीन जो एंकर्स हैं वो तनक़ीद से मुबर्रा हैं या वो सब कुछ ठीक कर रही हैं, लेकिन अगर उनकी कोई चीज़ गलत लगती भी है तो उनका मुहज़्ज़ब अंदाज़ में जवाब भी दिया जा सकता है। और अगर ये लोग तहज़ीब और शाइस्तगी के दायरे में नहीं आ सकते तो फिर सवाल ये है कि इमरान ख़ान साहब रियासत मदीना का नाम क्यों लेते हैं, फिर वो दूसरों को अखलाकियात का दर्स क्यों देते हैं। और मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सब कुछ उनके ईमा पे हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हुकूमत में आने से कबल एक सेल सिंगापुर में बनाया गया था। किसी वक्त मैं वो सारी तफसीलात सामने रख दूँगा कि कहाँ किसको कौन चला रहा था। दूसरा सेल लंदन में बनाया गया था, तीसरा अमेरिका में था। फिर इसके अलावा इमरान ख़ान साहब का यहाँ पे ज़ाती उनकी टीम थी, फिर असद उमर की टीम थी, फिर आरिफ अलवी के बेटे की टीम थी, फिर इसी तरह जहांगीर तरीन की टीम थी, बाकी बहुत सारे लोगों की टीमें थी। फिर ये जाली अकाउंट बनाना और ट्रोलिंग करना और मीम्स बनाना, ये सारा उस वक़्त से ये काम चला आ रहा था। फिर इक़्तिदार मिलने के बाद जब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी इस काम में उसके सरकारी वसाइल को शामिल किया गया था। और उस मामले में फिर ख़ुसूसी तौर पर यहाँ से फैसल जावेद साहब और जो इफ्तिखार दुरानी साहब, ये लोग भी इन्वॉल्व थे। अब इफ्तिखार दुरानी साहब को तो अल्लाह ने वो दिन दिखा दिया कि जो दूसरों के साथ ये काम करते थे, अगरचे आज तक ये हुकूमत बताने से कासिर है कि उनको वजारत से क्यों हटाया गया, लेकिन पहले वो इस चीज़ को लीड करते थे।
اب شہباز گل اور اسی طرح کے دیگر لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ خان صاحب کے ایما پہ ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں نے وہ واٹس ایپ میسیجز خود دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور میرے پاس اس کے پروفس موجود ہیں میرے ریکارڈ میں، کہ جس میں عمران خان صاحب نے میری ٹرولنگ کی ہدایت دی تھی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں یا عمران خان صاحب تو کسی بندے کو زیادہ عرصے قریب نہیں رکھتے، تو جو لوگ پھر ان کو چھوڑ چکے ہیں تو وہ پھر ہمیں سب کچھ رودات بتا چکے ہیں، یا جن کو نکالا گیا ہے تو انہوں نے آ کے پھر خود ہمیں قصے سنائے ہیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب ہیں، بلکہ ان کے ایما پہ ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شیریں مزاری صاحبہ اور ان کی بیٹی کا معاملہ چل رہا ہے وہ ایک دوسرے پہ۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ جب شیریں مزاری صاحبہ کسی زمانے میں ناراض ہوئی تھی اور انہوں نے جنوبی پنجاب میں ایک جلسے میں عمران خان صاحب کے خلاف تقریر کی، تو ان کی جب ٹرولنگ شروع ہو گئی اس میں نہ صرف ان کی ذات کو بلکہ ایمان مزاری کی ذات کو اسی طرح ٹرولنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اور پھر شیریں مزاری صاحبہ خود آن ریکارڈ ہے، کیونکہ وہ تو پی ٹی آئی کا حصہ ہے، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ نہ صرف میرے ساتھ بلکہ میری بیٹی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب اس طرح کے جب معاملات ہیں تو اس سے عمران خان صاحب کس طرح بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ دوسری مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کیوں ان چیزوں کو انکریج کرتے ہیں اور کس طرح انکریج کرتے ہیں۔ ہوا یوں کہ جب محترمہ ریحام خان صاحبہ ان کی اہلیہ تھی اور جس دن وہ میرے پاس تشریف لائی تھی دفتر میں، تو اس سے 2 دن پہلے فیاض الحسن چوہان نے ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے، اس وقت محترمہ بیگم نسیم ولی خان صاحبہ وہ ناراض تھی اسفندیار ولی خان صاحب سے اور انہوں نے اپنا گروپ بنایا ہوا تھا، تو ان کے ترجمان تھے وہ ایک شو میں فیاض الحسن چوہان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس وقت فیاض الحسن چوہان کے ساتھ کوئی عہدہ نہیں تھا۔ تو فیاض الحسن چوہان نے اس شو میں ذاتی اٹیک کیے، وہ جو پرانی فضول باتیں ہو رہی تھی بیگم نسیم صاحبہ سے متعلق، تو انہوں نے ان باتوں کا اعادہ کیا، ان لغویات اور الزامات کا، اور اس کے جواب میں جو ان کا ترجمان تھا تو وہ بھی جواب میں اس نے ریحام خان صاحبہ کو نشانہ بنایا تنقید کا، اور ان کی ذات سے متعلق انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ تو اگلے دن جب ریحام صاحبہ تشریف لائیں، وہ حیات ہے، وہ اس بات کی تصدیق یا تردید کر سکتی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں کل آپ کو وہاں پہ جو گالی پڑی ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ ہونے کے ناطے، اس کا ذمہ دار فیاض الحسن چوہان ہے، اور اگر وہ 70 سالہ اس بزرگ خاتون کو جو ہم سب کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اگر ان کی ذات سے متعلق وہ لغویات منہ پہ نہ لاتا تو اس کے جواب میں پھر آپ کو گالی نہ پڑتی۔ اس لیے عذرائے کرم عمران خان صاحب کو بتا دیجئے کہ اس طرح کے لوگوں کو اپنا ترجمان نہ بنائیں۔ ریحام خان صاحبہ کے بقول انہوں نے جا کے اگلے دن خان صاحب سے بات بھی کی، لیکن 2-3 دن بعد ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے فیاض الحسن چوہان کے پاس عہدہ نہیں تھا، لیکن اگلے دن انہوں نے ان کو عہدہ بھی دے دیا۔ تو یہ کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ خود خان صاحب اس طرح کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں۔ اب آپ شہباز گل صاحب کو دیکھیں کہ وہ کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب کل خان صاحب ہمیں درس دے رہے تھے، تو کیا ان کو مولانا طارق جمیل صاحب نے یا جن سے بھی وہ دین سیکھتے ہیں، تو انہوں نے ان کو نہیں بتایا کہ آپ کو قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ القاب کے ساتھ نہ پکارو، یا پھر یہ جو ہم سے دلیل مانگتے ہیں، تو ان مختلف صحافیوں سے متعلق جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں کیا اس کا ان کے پاس ثبوت ہے؟ اور پھر جس طریقے سے یہ لوگ کردار کشی کرتے ہیں، تو اس کا دین میں کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ کیا مقام ہے؟ اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے خان صاحب کے ذاتی زندگی یا ان کی اہلیہ سے متعلق یا ان کے گھر سے متعلق بات کی ہے۔ تو پہلی مثال تو میں ہوں، میں عمران خان صاحب کا کرٹک ہوں،
سالوں سے ہوں، اب بھی ہوں، اور شاید ہی کسی اور جرنلسٹ نے اس شدت کے ساتھ ان پہ کرٹیسزم کی ہو۔ گزشتہ الیکشن کو میں نے جینون الیکشن نہیں مانا ہے، میں نے اس میں ووٹ استعمال نہیں کیا ہے، میں نے دوسرے لوگوں سے بھی یہ کہا تھا کہ ووٹ استعمال نہ کرے، تو میں ان کی حکومت کو بھی ڈیفیکٹو حکومت مانتا ہوں، اور لیکن ڈیجیرو میں نہیں مانتا اس کو آئینی اور قانونی حکومت، جس طرح کی مارشاء اللہ ہوتی ہے تو بس میں اس کو وہی حیثیت دیتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ گالیاں مجھے پڑی ہیں، اور مجھے نہیں بلکہ میری مرحوم والدہ کو بھی بے تحاشا گالیاں پڑوائی گئی ہیں، لیکن اس کے جواب میں مجھ پہ کوئی ثابت کرے کہ آج تک میں نے کبھی عمران خان صاحب یا ان کی فیملی سے متعلق یا ان کی ذاتیات سے متعلق کوئی بات کی ہو۔ اور یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی ذاتیات یا ذاتی زندگی سے متعلق جتنی انفارمیشن شاید میرے پاس ہوگی بہت کم لوگوں کے پاس ہوگی، لیکن نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ کوئی پولیٹیکل لیڈر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی ذاتی حوالوں سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہو یا اس کا ذکر کیا ہو۔ لیکن ایک اور بھی اس معاملے کا پہلو ہے، میں پھر ریحام خان صاحبہ کی مثال دینا چاہوں گا کہ جب ریحام خان صاحبہ ان کی اہلیہ بنئی تو ہم نے نہ شادی پہ بات کی، نہ باقی معاملات پہ بات کی، نہ کسی اور چیز پہ بات کی۔ میں نے ایک ایس ایم ایس کیا ریحام خان صاحبہ کو، شادی کی مبارکباد کی اور بس۔ لیکن وہ میرا کالم ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ریحام خان صاحبہ مردان گئی اور وہاں انہوں نے پی ٹی آئی کے زیر اہتمام یا صوبائی حکومت کے زیر اہتمام ایک فنکشن میں شرکت کی، تو میں نے اس پہ کالم لکھ کے متنبع کیا کہ ریحام خان صاحبہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے باز رہیں، کیونکہ میں نے اس میں واضح کیا تھا کہ اگر وہ صرف عمران خان صاحب کی اہلیہ رہیں تو ہم اس پہ تنقید نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ سیاسی معاملات میں یا حکومتی معاملات میں دخیل رہیں گی تو پھر ان پہ ہم تنقید کریں گے اور پھر ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ اصول ریحام خان صاحبہ کے لیے بھی تھے، یہ کسی اور خاتون کے لیے بھی ہیں کہ اگر وہ فیملی تک محدود رہتی ہے اور صرف خاندانی معاملات تک محدود رہتی ہے اور سیاست اور ریاست کے معاملات سے دور رہتی ہے، تو پھر ہم جیسے لوگوں کا ان کو ڈسکس کرنا وہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ جو اس وقت خاتون اول صاحبہ کا معاملہ ہے تو بہت ساری چیزیں ہوئی، مثلا پنجاب کے عثمان بزدار صاحب کے معاملے سے لے کے ابھی ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر تک ان کے رول کا ذکر ہوتا ہے، باقی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے خود ابھی تک نہیں مانا ہے تو آج تک مجھ پہ بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے خاتون اول کو یا پھر ان کی فیملی کے معاملات کو یا عمران خان صاحب کے ذاتی معاملات کو موضوع بحث یا تنقید کا نشانہ بنایا ہو۔ لیکن جب تسلسل کے ساتھ یہ چیز ہوتی جا رہی ہو کہ پہلے یہ تاثر عام تھا کہ وہ حکومتی اور سیاسی معاملات میں ملوث ہیں، اور اب تو یہ تاثر عام ہے کہ وہ ریاستی معاملات میں بھی ان کا ایک کردار ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ زیادہ عرصے وہ تنقید سے اور اس معاملے میں موضوع بحث بن جانے سے مبرہ نہیں ہو سکتی۔ مثلا میں نے ذاتی طور پر آج تک ان کی ذات کا ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ ہمارے سامنے ایس پی گوندل صاحب کا معاملہ بھی ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن چونکہ ابھی تک آفیشیلی وہ سیاست میں نہیں آئی ہے، اس لیے مجھ جیسے لوگ تو ان کو اس معاملے سے باہر رکھیں گے یا ان کے ذاتی معاملات کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ حکومتی اور پارٹی معاملات میں اور سیاسی معاملات میں اور پھر اب ریاستی معاملات میں اگر ان کا تذکرہ آئے گا تو پھر جرنلسٹوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو موضوع بحث بنائے۔ لیکن اس کے باوجود آسمہ شیرازی صاحبہ نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں انہوں نے نہ نام لیا ہے نہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اگر اس کا کسی کو برا بھی لگا تھا
تو اس کا ایک مہذب انداز میں جواب بھی دیا جا سکتا تھا، اور وہ حکومت کا حق ہے۔ لیکن اس کے جواب میں جو کچھ شروع کیا گیا ہے، اب گالم گلوچ بھی ہے، دشنام بھی ہے، کردار کشی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، لغویات بھی ہے۔ تو میں آج کے اس ویڈیو میں بالخصوص دو بندوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا۔ ایک خود خاتون اول صاحبہ کو، کہ ان کو بھی ذرا اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، اور کہ ان کے میاں کی جو پارٹی ہے اور جو حکومت ہے ان کی طرف سے صرف مرد نہیں، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کرتے رہیں، جو انہوں نے کرنا ہے کریں، وہ جیلوں میں ڈالتے ہیں، وہ مقدمات بناتے ہیں، وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو گالیاں تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو خواتین ہیں وہ آسماں شیرازی ہوں یا کوئی اور ہو، تو اس کو سن کے ہمیں اپنی ذات کو پڑھنے والی گالی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسرا، میں خصوصاً جناب مولانا طارق جمیل صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے دوست بھی ہیں اور ان کے حکومت کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے عمران خان صاحب کی حکومت کو دوسروں سے مختلف سمجھتا ہوں کیونکہ وہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں۔ تو میں مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمیں بتائیں، اس حوالے سے فتویٰ دیں کہ جس حکومت کے ترجمان خواتین سے متعلق یہ زبان استعمال کر رہے ہوں، اور جس حکومت کے حکمران یہ سب کچھ کروا رہے ہوں اپنی سرپرستی میں، تو کیا ان کو ریاست مدینہ کا نام لینا زیب دیتا ہے؟